بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. निगाह उठाओ आसमान पर, दोबारा देखो, तुम्हारी निगाह तुम्हारी तरफ थक कर वापस लौट आएगी। इसके बारे में कल हमने कर्रतैन का जो कर्रतैन का है वो देखा था कि अम, जब हम अरबी ग्रामर को देखते हैं तो जब कोई डबल टाइम की जाती है दो दफा तो उसके तस्निया का मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी कर्रतैनी दो यानी कि दो दफा की बात हो रही है, लेकिन अरबी में एक चीज आपने याद रखनी है। जैसे सूरह मुल्क के अंदर भी अल्लाह ताला ने कहा कि सूरह मुल्क सूरह रहमान के अंदर भी हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला दो जन्नतें देंगे ईमान वालों को, या जो अल्लाह ताला से डरता है उसके लिए दो जन्नतें हैं। तो वहां पे भी दो जन्नतों से मुराद गिनती की दो जन्नतें नहीं थी, अनलिमिटेड नेमतों का तस्करा किया जा रहा था। यहाँ पर भी कर्रतैनी से मुराद अनलिमिटेड दफा बार बार अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हर बंदा जिसे शक है या हर वो बंदा जो रब की कनात के ऊपर क्वेश्चंस उठाता है वो बार बार अपनी नजर दौड़ा के देख ले, उसको कोई नुक्स कोई चीज ऐसी नजर नहीं आएगी, बल्कि इन रिजल्ट उसकी इतनी नजरी थक खा के वापस आ जाएगी। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कुरैश के साथ जब रिलेट करके देखा था तो हमने ये देखा फिश के जो लोग थे वो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे मांगते थे और वो कहते थे कि हम आपकी किताब पर या आप पर तब ईमान लाएंगे जब हमें कोई इस तरह की आंखों से देखने वाला मुआजिजा नजर आएगा, जब हम अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जिस नबी इस अल्लाह की बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो जब उनके सामने ये आयात आई तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक चीज समझाना चाहिए। आप देखें, जब भी पहली कौम ने मोजे मांगे और उन तरफ मोजे फिर आए, तो जब जिस बंदे ने उन मोजों पे ईमान नहीं रखा या फिर मोजे आने के बावजूद वो अपनी बातों से गए और वो ईमान नहीं लाए, तो ऐसी तमाम कौमों को नहिस्तो नबूद कर दिया गया। काम तो कुरैश भी वही कर रहे थे ना, कि वो कुरैश भी यही काम कर रहे थे कि वो नबी पाक से मुझसे मांग रहे थे कि अल्लाह ताला के वजूद के मुझसे थे कि ये आयात जो आप लेके आते हैं और आप कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और आप तो कहीं सीख के आ जाते हैं और आप कहते हैं कि जिब्राइल ने हम आपको ये आयात आपकी तरफ भेजी है। तो वो भी मुझसे मांगते थे। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनको मुझ दिखाए, डायरेक्ट उनको मोज़े नहीं दिखाए। अल्लाह ने कहा तुम्हारे ऊपर जो एक आसमान है जिसे तुम बचपन से देखती हुई आई हो, जिसे तुम्हारी नस्लों ने देखा है, जिसे कुरैश को पहले तो बताया जाए तुम्हारे ऊपर जो सर की आंखों से तुम्हें आसमान नजर आता है सुबह शाम दोपहर हर टाइम, जिसने तुम्हारे ऊपर एक साया किया हुआ है, इसके ऊपर गौर कर लो, इसको ही देख लो। बड़े बड़े हम कभी जिंदगी में अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में अगर ये है तो ये चीज ऐसे कर देना, मेरी दुआएं अगर आप सुन रहे हैं मुझे नजर आ जाए, मेरी ये परेशानियां कब दूर होंगी, मेरी जिंदगी में कोई मुआवजा कर दें कि ये चीज मुझे मिल जाए जो मैं चाह रही हूँ। तो अल्लाह ताला आपको और ईमान वाले हर बंदे को ये तसल्ली देते हैं कि तुम जो भी मुझसे मांग रही हो वो यकीन करके मांगती रहो, तुम्हारे इर्द गिर्द मोजज़े मौजूद हैं। अपने आसमान को देखो जो हर लम्हे तुम्हारे ऊपर है, कई रंग बदलता है ये आसमान, कई रंग बदलता है, इसका हर रंग आपको बताता है कि जैसे एक रंग दूसरे रंग में तब्दीली हो रही है, इसी तरह ही अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी को भी तब्दील करेंगे। ठीक है। और जो तुम चाह रही हो, जो तुम पाना चाह रही हो, वो इंशाल्लाह तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। तो पहले तो कुरैश को ये चीज का है ना वो अलार्म जा रहा है कि गौर करो, मुशाहिदा करो रब की तहकीकात पर, तुम्हें हर तरफ मौजे नजर आएंगे, तुम तलाश तो करो। पता है कुरैश ना नबी पाक से कहते थे कि वो तो आपका रब है ना, वो नजर आए हम डायरेक्टली कि तुम जो चीजों पे गौर करो, क्योंकि तुम मुझसे मांगोगे तो तुम्हारे ऊपर मुझसे तो फिर तुम्हारे साथ अजाब भी आएगा। अगर तुमने उन मुझसों पे तवक्कुल ना किया, अगर तुमने फिर भी रब को ना माना, तो साथ अजाब भी आएगा और तुम सब नहिस्तो नबूद हो जाओगे। इसलिए मुझे तो नहीं आएंगे, जो मौजूद है तुम्हारे पास इन्हीं को लेके तुमने ईमान लाना है और इन्हीं को लेके तुमने अपने आप को सीधा करना है। ठीक है। तो
جب قریش کے نبی پاک سے پوچھتے کہ آپ کا رب کون ہے، کہاں ہے، کون بتاتا ہے آپ کو یہ آیات، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم اس کائنات پہ غور و فکر کرو، تم ہر چیز پہ غور و فکر کرو، تمہیں محمد کا رب مل جائے گا، تمہیں اپنا رب مل جائے گا۔ آج کے ٹائم پہ ہم لوگ جب ایمان سے دور ہوتے ہیں، جب ہمارے دلوں پہ دل میں ہدایت کا نور نہیں آیا ہوتا، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم بھی اصل میں منہ سے تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اگر اللہ ہے تو اللہ نظر آئے ہمیں، یہ چیزیں ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن انڈائریکٹلی ہم بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی قریش والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے آپ کی زندگی میں اداسیاں ہیں، پریشانی ہے، مشکل ہے، کوئی بیماری ہے، اپنے ارد گرد اپنی سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا آسمان جو لمحے تمہارے اوپر ہے اس پہ غور و فکر کرو، تمہیں معجزے نظر آئیں گے، تمہیں اپنا رب نظر آئے گا۔ پتوں کو دیکھ لو، درختوں کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، سمندر کو دیکھ لو، پانی دیکھ لو اپنے ارد گرد، اور ارد گرد لوگ کی زندگیوں کا کو آبزرو کو نظر آئے گا کہ تمہارا رب ہر چیز میں موجود ہے۔ اور یقین مانے جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گی نا، اللہ تعالیٰ کی کچھ کو قربان کریں تو بعد واقعی کو رب محسوس ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی ہے جس نے میرے دل کو سکون بخشا ہے، کوئی ہے جس نے مجھے نیکی کرنے کی طاقت دی ہے۔ مطلب سڈن مومنٹ کے اندر آپ کے دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو صرف آپ سمجھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا وجود اس ٹائم آپ کو سمجھ آتا ہے کہ واقعی ابھی یہ بات میرے دل میں تھی، فوراً سے اللہ نے یہ بات سن لی، فوراً سے میری یہ دعا اللہ نے قبول کر لی، واقعی ہی یہ جو دل کیفیت ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ذات کی طرف سے ہے۔ آپ اللہ کو پا لیتے ہیں جب اس کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں، آپ اللہ کو پا لیتے ہیں جب آپ قرآن کی آیات کو اپنی زندگی کا اور بھی بنا لیتے ہیں، آپ کو اللہ مل سکتا ہے جب آپ اپنے رب کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، آپ اللہ کی چھوڑتی ہیں، انسان کے لیے آپ کہ آپ کو اچھا سمجھے، کوئی آپ سے محبت کرے، بلکہ آپ نیکی کس لیے کرتی ہیں؟ تاکہ اللہ کے ہاں آپ بلند درجات والی ہو جائیں، تاکہ عرش پہ آپ کا ذکر ہو سکے، تاکہ آپ اللہ کے محبوب ترین میں شامل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کو بلند کر سکیں، ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، اور ہم اپنے رب کو پا سکیں کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہاں پہ ہر وہ بندہ اس کو ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر نافرمان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جس کو تم روز دیکھتی ہو، ایسے تمام سے جن کو تم روز دیکھتی ہو ان پہ غور و فکر کرو، تمہیں تمہارا رب مل جائے گا۔ دور نہیں ہے، وہ تو تمہارے اندر ہے، وہ تو آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے، وہ تو آپ کے سینوں کے اندر موجود ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ اس سے دور جا رہی ہیں، آپ اس کے قریب نہیں جا رہی ہیں، وہ تو آپ کے قریب ہے، آپ نے بس اسے تلاش کرنا ہے، بس اپنے اندر ہی اس کو ڈھونڈنا ہے، وہ آپ کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے اندر نہ ملے تو ارد گرد دیکھ لو، اپنی کائنات پہ غور کر لو، وہ مل جائے گا آپ کو۔ غور کرو، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں، جگہ جگہ کہتے ہیں غور کرو، دیکھو، سمجھو، عقل کرو، اگر تم میں عقل ہے تو ایسا کرو۔ اکثر آپ قرآن پاک میں یہ چیزیں دیکھتی ہیں نا، ایسے بار بار الارم دیا جا رہا ہو کہ عقل والے یہ کام کرتے ہیں، عقل والے یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اور اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے قریب، تو غور کرنا شروع کر دیں، اپنے ارد گرد کی کائنات پہ غور کرنا شروع کر دیں، ہر چیز آپ کو بتائے گی کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہوا ہے، ہر چیز آپ کو بتائے گی۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ نافرمان لوگوں کے لیے سب سے جو کہ قریش سن رہے ہیں، نافرمان سن رہے ہیں، کافر سن رہے ہیں، اس کے بعد کہا نافرمان بندے، یہ آیت جو ہے نا بڑی اس کے ساتھ ریلیٹیبل ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جیسے قریش کہتے ہوتے تھے نا نبی پاک کو کہ یہ آپ کسی سے کلام نہ آتے ہیں، اور آپ آگے ہمیں کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کلام سنایا تھا۔ کیا قریش کے لوگ نا آپس میں جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تو معاشرے کا نچلا ترین درجہ ہے، نچلا ترین طبقہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تھے۔ اکثر اب مجھے نا ایک چیز ریلیٹ کر رہی ہے کہ جب ہم دین پہ چلتے ہیں نا تو
اگر آپ کسی ایسی گیدرنگ میں چلی جائیں جو بہت ماڈرن ہے، ذرا ہے کہ آپ شاید اس کائنات نچلا ترین درد ہے، نچلا ترین طبقہ ہے جن کو کچھ نہیں پتا۔ اکثر آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں نا جہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوں یا بہت ماڈرن لوگ رہتے ہوں، تو آپ کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں، آپ تو زیرو ہیں، آپ تو کچھ نہیں پتا۔ اصل میں ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اصل میں وہ زیرو ہوتے ہیں جو آپ کو زیرو بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے۔ ایک بات سوچیں، کبھی ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ تم تو ہو ہی کچھ نہیں، تم تو ہو ہی نچلے درجے کی، تم تو ہو ابھی تو بہت بیک، مطلب تم تو ابھی تو بہت پیچھے سی صدی میں زندہ رہ رہی ہو، اتنا اتنا ریسٹرکٹیڈ اور ایکسٹریم پہ جا کے دین پہ عمل کرتی ہو۔ تو اس لمحے ہمیں رونا آتا ہے نا، ہمیں برا لگتا ہے۔ ایک بات ہم نے بس یاد رکھنی ہے، بھی تو یہ سننے کو ملا تھا، رسول اللہ کو بھی تو لوگ کہتے تھے کہ آپ نچلے درجے کے ہیں، نعوذ باللہ، آپ جو ہیں وہ عجیب قسم کی چیزیں آپ نے انٹروڈیوس کرا دی ہیں، آپ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کو بھی تمام باتیں سننے کو ملی نا، انہوں نے صبر کیا نا، ہم بھی صبر کریں گے۔ اور جب صبر نہ ہو رہا ہو تو نیت کیا کریں کہ میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے صبر کر رہی ہوں، میں یہ صبر اس لیے ہوں کیونکہ میرے نبی نے یہ صبر کیا، تو میں بھی صبر کی، اور آپ کو ڈبل ڈبل ثواب ملے گا۔ پھر پہلے تو ثواب بس تھا نا عمل کرنے کا، جب آپ یہ نیت کر لیں گی نا تو رسول اللہ کی سنت بھی پورے کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے ود دی ٹائم، دل بدل جاتے ہیں ود دی ٹائم۔ وہی لوگ جو آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے بہت بڑے سپورٹر بن جاتے ہیں، بہت بڑے ساتھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ بہت ہارڈ ٹائم ہوتا ہے، بہت ہارڈ ٹائم ہوتا ہے جب آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگ، ایک محفل ہے جہاں آپ پہلے محفل کی جان ہوا کرتے تھے، لیکن اب کچھ اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آپ نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے، ریسٹرکٹ کیا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ، تو آپ پھر دور دور رہنے لگے ہیں، آپ محفل کی اس طرح سے جان نہیں، کوئی آپ سے بات نہیں کرتا اس طرح سے جیسے کوئی پہلے کرتا تھا، ہر بندہ آپس میں گپے لڑا رہا ہوتا ہے، آپ کو کوئی آپ کے ساتھ ہی نہیں بیٹھتا، آپ سے بات نہیں کرتا کیونکہ آپ اب ان جیسے نہیں رہے۔ تو ان تمام اوقات میں دل تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن میں اکثر ایک چیز سوچ لیتی ہوں، ذہن میں آ جاتی ہے، میں کہتی ہوں کہ میری مس کی نا، ہمارے ٹیچر نے ہمیں ایک دفعہ جب شروع میں نے اسٹارٹ کیا نا یہ سارا کچھ، تو انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی وہ جو مجھے ابھی تک نہیں بھولتی۔ انہوں نے کہا تھا اسلام جب شروع میں آیا تھا تب بھی اجنبی تھا، لوگ کہتے تھے یہ کہاں سے یہ کیا ہے، یہ تم نبی پاک کو کہتے تھے یہ آپ کیا لے آئے ہیں، یہ ہمارے باوجداد سے ہٹ کے کوئی چیز ہے۔ اسلام جب شروع میں آیا تھا تب بھی اجنبی تھا۔ انہوں نے کہا اسلام جب آخر میں آئے گا، جب قیامت کے قریب، تو تب بھی اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ ابھی بھی اب اگر آپ نوٹ کریں تو وہ بات نبی پاک کے بالکل سچ ساتھ ہو رہی ہے۔ اب مسلم ممالک ہونا تو اسلام کو اجنبی نظروں سے دیکھا جائے، پردہ کرنے والے کو اجنبی نظر سے، میں مسلم ملک کی بات کر رہی ہوں، غیر مسلم کی تو کر ہی نہیں رہی، یورپی ممالک کی تو کر ہی نہیں رہی۔ آپ اپنے گھر میں لے لیں، آپ اگر مردوں سے، نان محرم سے، اپنے کزن سے نہیں لیں گی تو بڑا آکورڈ محسوس کیا جائے گا، آپ اجنبی بن جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، آپ تنہا ہو جاتے ہیں، آپ اکیلے ہو جاتے ہیں، آپ اجنبی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے درمیان آپ بیٹھ کے اتنی گپے لڑاتے ہوتے تھے، انہی لوگوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اجنبی ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں رہا ہوتا، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تنہائی ہے نا، یہ جو لوگوں کا آپ کو چھوڑ جانا ہے اور لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے آنا ہے، اجنبی جو ہم بن جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، ان کے لیے نبی پاک نے پتہ کیا کہا ہے؟ ان اجنبیوں کے لیے اس حدیث کا ہر حصہ پہلے کہا نا کہ اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، اور اسلام جب آخر پہ آئے گا تب بھی اجنبی ہوگا۔ لاسٹ پہ نبی پاک نے کہا سلام ہے ایسے اجنبیوں پہ، مطلب وہ دور جب یہ لوگ اجنبی بنے ہوں گے تو سلام ہے ایسے اجنبیوں پہ سلام ہے۔ امیجن آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے آپ پہ اور مجھ پہ سلام بھیجا تھا، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے، اجنبی بن کے رہنا کتنی بڑی بات ہے۔ نبی پاک نے کہا سلامتی ہو ان پہ، سلامتی ہونے کا بڑا گہرا مطلب ہوتا ہے،
ہم نے السلام اللہ تعالیٰ کا پڑھا تھا نا، سلامتی والا، سکون والا، وہ جو باعث سکون ہوتا ہے، وہ جو باعث راحت ہوتا ہے، اور وہ جس الٹیمیٹلی مقام ہی راحت ہے۔ سوچے نبی پاک نے آج سے 1400 سال پہلے آپ کو، ہم سب کو اجنبی بننے پہ سلامتی والا کہہ دیا اور خوشخبری سنا دی جنتوں کی۔ دیکھیں کہ جو بندہ بھی السلام کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تو وہ خود بھی بندہ بھی سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کو بھی السلام کہا جاتا ہے، سلامتی والی جنت۔ جنتن میں بھی وہی جائیں گے جو سلامتی والے ہوں گے، جو سکون دوسروں کو دینے والے ہوں گے، جو اس فتنوں کے دور میں اجنبی بن کے رہ رہے ہوں گے۔ سلام ہے ایسے اجنبیوں پہ۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ چیز ہمیں نیکیوں میں آگنے میں ہیلپ کرتی ہے کہ جب آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں نا، جب آپ لو فیل کر رہے ہیں، نو ون سپورٹس یو، کوئی آپ کو ساتھ نہیں دے رہا، کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، کوئی آپ کا خیال نہیں کر رہا، اور ایک ایک ورڈ نبی پاک کا جو انہوں نے کہا کہ جو فتنوں کے دور میں اجنبی بن جائے گا، میرا سلام ہے اس کو۔ یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے، بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے۔ آسان ہو جائے دین پہ عمل کرنا، پھر تھوڑی سی صبر آ جاتا ہے اگر ہم یہ چیزیں سوچ لیں تو۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں شامل رکھیں جو اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین اسلام کی غلامی میں گزار دیں، اپنے رب کی غلامی میں گزار دیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو وہ تیار ہو جائیں۔ الہی آمین۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں آیت میں آگے آیا ہے ورڈ خاصئن۔ خاصین کا ترجمہ کیا کیا تھا کہ تمہارے پاس تھک کر یا ذلیل ہو کر تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی، تھک کر یا ذلیل ہو کر۔ خاصین عربی کے اندر جب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ خاصین کا مطلب ہوتا ہے کسی عربی میں کسی جانور کو نفرت کی وجہ سے دور کر دینا اپنے آپ سے۔ جیسے آپ سانپ آ جاتا ہے اور آپ کے قریب آئے ہو، اور اس میں ڈنگ نہ بھی ہو، تو آپ اسے دور پھینکیں گے، نفرت سے، حقارت سے اور ڈر سے آپ اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کسی جانور کو نفرت یا حقارت سے اپنے سے دور کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے خاصئن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایسا جانور یا ایسی چیز جس کے ساتھ رہ کے آپ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اور آپ اسے دور کر دیتے ہیں اپنے آپ سے، عربی میں اس کے لیے خاصئن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خاصئن کا کہ نہایت شرمندگی کے ساتھ جب آپ اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا بھی نہ سکیں تو اس کے لیے خاصیہ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے کبھی بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہو اور ہمارے والدین کو پتہ چل جائے، تو آپ ان کے سامنے پھر اگر آپ بدتمیز نہیں ہیں تو آپ ان کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اوپر اٹھا سکتے۔ پھر جیسے بچہ ہو چھوٹا سا اور اس نے کوئی کام بگاڑ دیا ہو اماں کا، تو جب اس کی اماں ایک دم سے اوپر سے آ کے دیکھ لے تو بچہ شرم سے آنکھیں بھی نہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ یاد ہے پتہ ہے آپ کو کہ جب ٹیچر کچھ کہہ رہا ہو تو اگر اسٹوڈنٹ تمیز دار ہو، تھوڑا سا کو سمجھ نہیں آتی، اب میں نے اتنا گندا کام کر دیا ہے کہ میں نظر اوپر کروں کہ نیچے کروں سمجھ نہیں آ رہی، مطلب ایسی سچویشن کہ آپ اپنی پیک کے اوپر پیک لیول پہ جا کے شرمندہ ہیں اور اس شرمندگی کی وجہ سے آپ اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا نہیں پا رہے۔ یہ خاصئن کا مطلب ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قریش کو دعوت دے رہے ہیں کہ قریش کے لوگوں، آپ مطلب اس ٹائم پہ بھی نا، ابھی تو سائنس نے ترقی کر لی ہے نا، اس ٹائم پہ بھی جو سفر کرنا ہوتا تھا نا تو اس سے مطلب قریش کے لوگ جو تھے نا، وہ عرب کے لوگ، وہ اس وقت بھی سیاروں سے ہیلپ لیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے، یا پھر سن کی مدد سے اپنا ٹائم ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے، اس طرح سے کچھ کیا کرتے تھے وہ۔ تو ان کی تھوڑی سی آبزرویشن اسٹرانگ تھی آسمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ تم آسمان کو دیکھو، بار بار دیکھو، اپنی زندگی کی آخری سانس تک دیکھو، الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ تمہاری نظر اپنی نظروں میں شرمندہ ہو کے، اپنے ضمیر کی نظروں میں شرمندہ ہو کے تو تم اپنی نظریں جھکا لو گے، اور تمہارے سامنے جتنی، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، جتنی دفعہ بھی تم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات کے اوپر غلطی ڈھونڈنے کی نیت سے
تلاشی لگاؤ گے، دیکھو گے کچھ، تو تمہاری نظر ایک تو تمہارے سامنے دھتکار کے آ جائے، اور دوسرا تمہارے سامنے یہ چیز کھل جائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ایمان والے لوگوں کو بھی یہاں پہ ویسے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر ایمان والے لوگ جو یہاں پھر وہ لوگ جو غرور کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جن کے اندر نہیں بہت زیادہ ہے، میں نے یہ کیا یا میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں آپ بس ایک کام کر لو، اس کائنات پہ غور و فکر کر لو، آپ جتنا اس کو تے جاؤ گے، اتنا اس کی گہرائی میں جاؤ گے، آپ اتنا زیادہ آپ کو زیرو محسوس ہوگے۔ مطلب آپ دیکھیں ڈسکس کر لیتے ہو، اس کے بعد اپنے آپ کو زیرو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی کچھ نہیں ہوا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات غور کرتا ہے، اس کے سامنے اس کا اپنا وجود ہوتا جاتا ہے، اس کا غرور ہاتھ میں ملتا ہے، اس کے سامنے اپنی اہمیت واضح ہوتی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کچھ کے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے مسلمان ہیں، سامنے ایسے آپ کی جا رہی ہیں، ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ اور تم دیکھ جا رہے تو وہ ان کے احمد کو سنا اور وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوئے۔ تو جب وہ سامنے آتے تھے نا بعد، وہ شرمندہ شرم سے اپنی نگاہیں اٹھا نہیں پاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا اس کا حل یہ ہے، تکبر ہے، اس کو کام کرنا چاہے، حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں، ایسی چیزیں یوٹیوب پہ دیکھا کریں جو کہ ڈسکوریز ہوں، جو سائنس نے ڈسکوریز کی ہوں، جو رہائی والے کام ہوئے ہوں، پھر آپ کو سمجھتا ہے میں کیا ہوں، اصل میں ہوں کون، میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتی، میں تو ہوئی زیرو۔ جب اور تیسری چیز ہے، جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو ہم لوگ میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ پیسہ ہونا چاہیے اور ایسا انسان ہونا چاہیے، اور ایسے ہم لوگوں کو ان کے کپڑوں سے جج کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی گھر سے جج کرتے ہیں، ان کا گھر کتنا بڑا ہے، ان کی لگژریز ان کے پاس کتنی ہیں، ان سے جج کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا، وہ سادگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، میں نے تو آبزرو کیا ہے ویسے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانا شروع کرتے ہیں نا، وہ سادہ ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ سادہ ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی مثال دوں نا، کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ امیر گھر کا ہے فار ایگزامپل، تو جب وہ امیری تو اس کے مطلب قرآن سے جڑنے کے بعد بھی امیری تو اس کے گھر میں پھر بھی ہے، لیکن میں نے آبزرو کیا ہے یہ چیز، کب اس انسان کے دل میں اللہ آتا ہے نا، اس کے سے مٹیریلسٹک چیزوں کی محبت نکل جاتی ہے، پیسے کی، مال کی، کس اور گاڑی کی، یا مطلب یہ جو لگژریز ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کپڑا پیارے ہونا، اور انسان میں بس ڈیسنسی آ جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجھ سے چیزوں سے پیار نہیں کرتا، وہ سدا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ دل میں رب آ جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں آ جاتے تو آپ کو اپنا ظاہر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ظاہر خود بخود بدل جاتے ہیں، اندر بدلتا ہے، جب باطن بدلتا ہے تو ظاہر خود بخود بدل جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کو بدلیں، ہم اپنے دل کو بدلیں۔ جب دل بدلے گا تو ظاہر پتہ ہی نہیں چلے گا کب بدل گیا۔ جب آپ کا اندر، آپ کے دل کو اپنے رب سے محبت ہو جائے گی، اور اینڈ لیول کا پیار ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے پھر اس زبان میں بھی مٹھاس آ جائے گی، اخلاق بھی بہترین ہو جائے گا، آنکھوں میں بھی آ جائے گی، آپ تمیز بھی کرنے لگ جائیں گی، آپ ساتھ ہو جائیں گی، آپ میٹیریلسٹک چیزوں سے بھی پیار بھی نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہر انسان، کوئی بھی انسان ہے نا، جب وہ اللہ کے کلام اور اس کی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ایک اور کام اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو جہالت ہے نا، وہ نکلتی جاتی ہے۔ نا آپ نے سمجھنا ہے کہ جہالت ہوتا ہے، جاہل کون ہے؟ جاہل ہر وہ بندہ جاہل ہے جن جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ ہو۔
غصہ آئے تو غصہ نکل جائے، منہ میں ورڈز آئیں اور کنٹرول نہ ہو، آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہو، اپنے خوف پہ کنٹرول نہ ہو، اپنی خوشی پہ کنٹرول نہ ہو۔ ہر وہ بندہ جس کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے وہ جاہل ہے، وہ اس نے پی ایچ ڈی بھی کیوں نہیں کی ہوئی، وہ جاہل ہے جس کا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک تو علم والے جاہل ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جاہل ہے۔ آپ سب جاہل ہیں، مجھے یہ تو پتا چل گیا میں جاہل، آپ سب ہیں جاہل؟ اچھا، خواصین ورڈ ہم نے دیکھا، خواصین کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خواصین کا کہ کسی جانور کو نفرت سے دور کرنا، یعنی کہ کوئی چیز ہے جس کو آپ ناپسند کرتے ہو اور آپ نفرت سے، حقارت سے اس کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہو۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے ہو نا، تو یا نہایت شرمندگی کی وجہ سے جب آپ اپنی آنکھیں اوپر نہ اٹھا سکیں، آپ بہت زیادہ گلٹی محسوس کر رہے ہوں، تو اس سچویشن کو خاصین کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اور میں جتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر نقص نکالنے کے لیے اپنی نظروں کو اوپر اٹھائیں گے، تو ان ریٹرن ہماری نظریں ہماری طرف ہی ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، شرمندہ ہو کر واپس آ جائیں گی، اور پھر ہم اپنی نظروں میں خود کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے۔ مطلب ہم حیران ہو جائیں گے کہ واللہ کیا کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ شرمندگی کی وجہ سے کبھی یہ سوچیں گے بھی نہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے اندر نقص نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا یہ مطلب تھا۔ اب سوچیں ایک بات آپ لوگ کہ قریش مکہ کے سامنے جب یہ آیت سورت نازل ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے سامنے، اور وہ لوگ قرآن سے دور ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ قرآن سے دور رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات جب بھی پڑھی جاتی ہیں تو ان کو فرق ہی نہیں پڑا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ قریش مکہ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ تم قرآن کی طرف، تم ڈھونڈو اس کے اندر نقص، دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک پازیٹیو وے میں بھی اس کو آپ نے دعوت لینا ہے، دو پرسپیکٹیو ہے نا اس چیز کے۔ نمبر ون پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جو کہ اللہ کے دین سے دور ہے، اس کو بندہ کہ تم آؤ تو صحیح ایک دفعہ، تم دیکھو تو صحیح ایک دفعہ آگے یہ کتنا پیارا دین ہے، تم پڑھو تو صحیح اس کتاب کو، یہ تمہارے سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نا، جو مسلمان نہیں ہیں، قریش مکہ کے لوگ، ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایک بہت ہی خوبصورت وے کے اندر کہ آپ آئیں، آپ دیکھیں، آپ اپنی ذات میں شرمندہ ہو جاؤ گے۔ جیسے میں پچھلی کلاس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوئے صحابہ جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جیسے حضرت عمر فاروق، وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ قرآن کی تلاوت سن کے وہ ان کا دل نرم ہوگا، نبی پاک نے ان کے لیے دعا کی، اینڈ دین وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے، تو نبی پاک کی خواہش تھی کہ کاش یہ مسلمان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت عمر شروع سے مسلمان نہیں تھے، تو یہاں پہ یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو جو دین سے دور ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ دین کی طرف آؤ، اور جب وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں اپنے ماضی میں کیے گئے اعمال کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے، ان کی نظریں اوپر اٹھ نہیں پاتی کہ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں۔ جیسے اگر ہم اپنے آپ کو لے لیں تو جب ہم گمراہی میں تھے، ہیں تو ابھی بھی، ویسے گناہ تو ابھی بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے گناہ جو ہم نے چھوڑے، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، بہت اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ہم اپنے ماضی پہ نظر جو ہے نا ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کیا 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 ہوا ہے میں نے، اللہ آپ مجھے معاف کیجیے گا، اگر یہ میرے گناہ لوگوں کے سامنے کھل جائیں تو میرا کچھ نہیں باقی بچے گا۔ ٹھیک ہے، میری عزت کا ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، اتنے گناہ میں نے کیے ہیں اور اتنی خرابیاں میں نے کی ہوئی ہیں۔ مطلب نظر شرمندہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا احسان کیا ہے۔ ایک تو ایسے تمام لوگوں کو جو قرآن سے دور ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں دعوت دی ہے، آؤ پڑھو، تدبر کرو، اگر تم شرمندہ نہ ہوئے تو پھر
مطلب ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا کہ ہم شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ اگر جب ہم آ کے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ جب تم آؤ گے، بیٹھو گے، سمجھو گے، تو تم خود ہی اپنی نظر میں شرمندہ ہو جاؤ گے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں نے اپنے ماضی کو کیسے گزارا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو قریش مکہ کے لیے اور ایک یہاں ہم سب کے لیے. سیکنڈ پرسپیکٹو اس ورڈ کا یہ ہے کہ ان نیگیٹو وے جب ہم لوگ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، یا جب ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی تقدیر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں 100 طرح کے نقص نظر آتے ہیں. ہمیں نہ تو اپنی تقدیر پسند ہے، نہ ہمیں اپنا شوہر پسند ہے، نہ ہمیں اپنی جو ہے وہ اور چیزیں پسند ہیں، بچے بھی خراب ہیں، والدین بھی نہیں ٹھیک، ہماری شکل و صورت بھی نہیں پیاری، مطلب کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. کسی نہ کسی چیز میں نقص نکالیں گے ہم. امیجن اگر ایک بہت خوبصورت بھی لڑکی ہے نا، آپ یقین کریں، اس کو بھی اگر آپ کچھ کہیں گے نا کہ تم بتاؤ تمہارے اندر کیا، تمہیں کوئی نقص لگتا ہے، تو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود وہ کہہ دے گی نہیں یہ مسئلہ ہے میرے اندر، یہ مسئلہ ہے، پھر بھی وہ مسائل نکال لے گی. اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ ناشکرے ہیں. سب کچھ مل بھی جائے نا، سب کچھ ہمارے پاس ہونا، تو ہم نے اس ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، اور اس سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹلی ناشکری کر رہے ہیں، کہ آپ جن چیزوں پہ ناشکری کر رہے ہو نا، اگر آپ ان پہ غور کرو نا، تو آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنا احسان کیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو نیگیٹو وے میں لے رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہم ان پہ غور کریں، اگر ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تدبر کریں کہ مجھے رب نے یہ بھی دیا ہے، اس کا تو یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، میری زندگی میں اگر یہ مشکلات آئی ہیں تو ان کا بہت زیادہ فوائد ہے ان کے، تو پھر ہم ناشکرے نہیں ہوں گے. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میں ہی آپ کو ملی تھی پریشانیاں دینے کے لیے. پھر ہم یہ نہیں بولیں گے کہ لوگوں کے تو شوہر اتنے اچھے ہیں، میرا ہی ایسا ہے. پھر آپ یہ نہیں بولیں گے کہ لوگوں کی اولادیں اتنی اچھی ہیں، میری ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ عجیب ناشکری کے اندر نہیں جائیں گے. جب آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ بہت سے لوگوں کو اور دیکھو گے جن کی اور اولاد نہیں ہے لیکن وہ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ شکر کرو گے کہ اللہ کو شکر ہے آپ نے مجھے اس حال میں بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بندہ اس نظر سے دیکھتا ہے نا اور قرآن کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو وسعت دے دیتے ہیں، اس کے دماغ کو وسعت دے دیتے ہیں، اس کے دل کو وسعت دے دیتے ہیں، اور اس کے سامنے چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں. وہ پھر ناشکری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب 2-3 کام ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں نا، یا قرآن کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تدبر کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تدبر کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر سے تکبر ختم ہوتا جاتا ہے. یقین مانے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے آپ کو بڑا ہی کچھ سمجھتی ہیں، بڑا بھائی وزیر اعظم ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کوئی بڑی ہستی ہیں، لیکن جب آپ اس کائنات پہ غور کرتی ہیں، جب آپ اللہ اکبر کی تفسیر پڑھتی ہیں، جب آپ یہ پڑھتی ہیں کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات کے بدلے. یہ پوری کی پوری جو رب تعالیٰ کی کائنات ہے نا، یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ جو زمین ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھلا صحرا ہو اور اس کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہو. آپ کی زمین جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جو ارتھ ایک سیارہ ہے، یہ اتنے سائز کا ہے جتنا ایک کھلا صحرا ہو اور اس کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہو. ریت کا ذرہ ہے آپ کی ارتھ، اور اس ریت کے ذرے کے اندر آپ کہاں آتے ہیں؟ سوچیں، آپ اپنی ارتھ کے اندر کہاں آتے ہیں؟ بہت چھوٹے، بہت ہی منیمم کسی نکر میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے، جو کہ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہ آئے. اگر ارتھ کے مطلب ارتھ کے سیارہ جو خود بالکل ایک ریت کا ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں، اس کے اندر اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ تو کہیں آتے ہی نہیں ہو. میں اور آپ تو کہیں آتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کائنات پہ تدبر کرتے ہو اور غور و فکر کرتے ہو تو 2 چیزیں آپ کے اندر بڑی اجاگر ہوتی ہیں. نمبر 1، آپ کا غرور ٹوٹتا ہے. آپ دیکھتے ہو یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کے اندر تو میں کہیں آ ہی نہیں رہی، میرا تو وجود ہی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر میں ہوں کون؟ میں کیوں غرور کر رہی ہوں؟ میں کیوں تکبر کر رہی ہوں؟ میرے اندر کیوں میں آ جاتی ہے؟ میں کیوں معافی مانگنے میں پہل نہیں کرتی؟ میں کیوں خود کو سارا کچھ سمجھتی ہوں اور دوسرے بندے کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتی رہتی ہوں؟ میرے الفاظ دوسروں کو کیوں تکلیف دیتے رہتے ہیں؟ میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. اور دوسرا پرسپیکٹو جو یہ سمجھ آتا ہے جب آپ اس کائنات پہ تدبر کرتے ہو نا، اور آپ کو اپنا بہت منیمم نظر آتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت چھوٹی ہوں، میں تو اتنی منیمم ہوں، اتنی چھوٹی ہوں کہ مجھے تو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا نہ جا سکتا ہو. میں اتنی نامعلوم سی چیز ہوں اس زمین کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بھی سمجھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت بھی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں. مطلب امیجن ایک
ایک صحرا کے اندر ایک ذرہ ہے جو کہ ایک ارتھ کا سیارہ ہے، لیکن آپ اس کے اندر کہیں بھی نہیں آ رہی، کسی پوائنٹ پہ بھی نہیں آ رہی آپ اس کے اندر، لیکن آپ کا رب اس نے آپ کو پھر بھی نہیں بھولا، وہ آپ کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بھولے، اب بہت چھوٹی ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں بھولا، اس کو آپ یاد ہے، اس کو پتا ہے۔ سوچیں جب آپ ایک دم سے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ایک دم سے آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، تو ایک لمحے کو سوچا کرے میں تو اس کائنات کے اندر کہیں آ ہی نہیں رہی، وہ تو مجھے بھولا ہی نہیں ہے، وہ تو مجھ جیسی گناہگار نافرمان اور بہت ہی چھوٹی مخلوق کو نہیں بھولا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو میں یاد تھی، اس نے یہ بندہ میرے تک بھیجا کہ یہ مجھے میرے سوالوں کا جواب دے سکے، اس کو یاد تھا کہ میں اس پریشانی میں تھی۔ اللہ کو مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو بیان نہ کیا جا سکتا، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اس کو کرنے کو تو اور بہت کام ہے، وائی می؟ اس نے میرے پہ فوکس کیوں کیا؟ اس نے میری طرف دھیان کیوں دیا؟ اس نے میری روتی آنکھوں کو کیوں ہنسایا؟ اس نے میرے آنسوں کو صاف کیوں کیا؟ اس نے مجھے تسلی کیوں دی؟ آپ سوچیں کتنے ہی لوگ ہیں جو گمراہیوں کے اندر ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کے سامنے لا کے بٹھایا ہے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ جب کائنات میں تدبر کیا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں بڑی پرومیننٹلی ہوتی ہیں، تکبر ہمارے اندر سے ختم ہوتا ہے اور شکر گزاری ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی خاصیت کا پتہ چلتا ہے کہ میں ہوں کون، میری اہمیت کیا ہے، اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا میری اہمیت کیا ہے، پھر آپ مٹیریلسٹک چیزوں سے باہر آ جاتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ان کے کپڑوں سے جج نہیں کرتے، پھر آپ لوگوں کو ان کے رہن سہن سے جج نہیں کرتے، پھر آپ لوگوں کو ان کی شکل سے جج نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی، آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو، ہم میں سے بھی ہو، ہم اگلے کے کپڑے دیکھ کے جج کرتے ہیں اچھا یہ اسٹینڈرڈ کا بندہ ہے، ہم اگلے کی شکل دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں اچھا یہ اسٹینڈرڈ کا ہے۔ کتنی بری بات ہے ویسے، اگلے کے پیسے کو دیکھ کے ہم اس کو ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم برا سلوک کریں۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا جو ادھار مانگنے آتا ہے نا، اور آپ کو پتا ہو کہ جس سے مانگنے آ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو اگر ہم نے ادھار دے دیا نا تو یہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ یہ ادھار کو واپس لوٹا سکے گا، تو بندے اس کو ادھار دیتے ہی نہیں ہے، بندے دیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ واپس نہیں دے سکے گا، اس کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے، تو بندے دیتے ہی نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ اللہ سے جڑی ہیں، اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو اپنے آپ کو مٹیریلسٹک چیزوں سے باہر نکالیں۔ آج کل جب بھی بڑی زیادہ یہ چیز سننے کو ملتی ہے، جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں موسٹلی مٹیریلسٹک چیزیں دیکھتی ہیں، اگلا بندہ پیارا ہو، سامنے والا پیارا ہو، سامنے والے کے پاس بہت پیسہ ہو، سامنے والا گاڑی بنگلے والا ہو، سامنے والا جو ہے نا وہ اس کے پاس آگے پیچھے نوکر چاکر رکھے ہوں، کہ یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے؟ ضرور دیکھیں، یہ چیزیں دیکھیں، لیکن پہلے نمبر پہ اس بندے کا دین دیکھیں، اس بندے کا دین دیکھیں کہ وہ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ اور مجھے نا ایک بڑی چیز، یہاں پہ بہت سی مائیں موجود ہوں گی، ایک چیز نا میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھنی چاہیے رشتہ کرتے ہوئے، مٹیریلسٹک چیزیں دیکھنے کی بجائے، اگر آپ نے کسی لڑکے کو، بندے کو جج کرنا ہے نا کہ وہ کیسا ہے، اور وہ کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسا بولے گا، کیسے بات کرے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بندے کو دیکھیں کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بہن سے کیسے بات کرتا ہے، اس بندے کو دیکھیں کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بہن سے کیسے بات کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ماں اور بہن سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے نا، تو وہ آپ کی بیٹی سے بھی اچھے طریقے سے بات کرے گا، وہ غصے میں بھی اچھے طریقے سے بات کرے گا، اور وہ کبھی بھی آپ کو اپنی ماں اور بہن آپ کے سامنے بات کرتا وہ ہمیشہ اچھا ہی نظر آئے گا۔ اس کو ان حالات میں دیکھنا ہے جب اسے غصہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنی ماں اور اپنی بہن سے کیسے بات کر رہا ہے۔ میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے، جو لڑکے اپنی ماؤں سے بدتمیزی کرتے ہیں وہ بیویوں سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا مان نہیں رکھتے، وہ بیویوں کا بھی مان نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، جو اپنی بہن کی، اپنی والدہ کی قدر نہیں کرتے، وہ بیوی کی بھی قدر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے،
تو رشتہ ڈھونڈتے سمے، رشتہ ڈھونڈتے وقت یہ تمام چیزیں دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم نے مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. یہ نصیب کے کھیل ہوتے ہیں، یہ چیزیں مل جاتی ہوتی ہیں اگر آپ کے نصیب میں ہوں. تو آپ نے اس بندے میں دین دیکھنا ہے کتنا ہے، آپ نے اس کا اخلاق دیکھنا ہے کیسا ہے. مائک جس کا کھلا ہے بند کریں. دیکھنا ہے اخلاق دیکھنا ہے، مٹیریلسٹک چیزوں کے نہیں پیچھے نہیں بھاگنا. ٹھیک ہے. اچھا، 3 کام ہو رہے ہیں نا. بار بار قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے، تدبر کریں گے تو تکبر ختم ہوگا ہمارے اندر سے. قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے تو شکر گزار ہو جائیں گے. قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے تو مٹیریلسٹک چیزوں سے آپ دور ہوتے جائیں گے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جتنا بندہ دین کے قریب آتا ہے اتنا بندہ سادہ ہوتا جاتا ہے. پتہ نہیں، میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے. جتنا کوئی بندہ بندہ دین کے قریب آتا جاتا ہے نا، اتنا وہ بندہ سادہ ہوتا جاتا ہے. وہ بندہ جو بہت فیشن کرنے والا تھا نا، فیشن وہ ابھی بھی کرے گا. مطلب اس کا فیشن بدل جائے گا اور اس کے فیشن میں سادگی آ جائے گی. کپڑے وہ ابھی بھی لے گا لیکن اس کے کپڑے لینے میں سادگی آ جائے گی. اور ابھی بھی وہ میک اپ کرے گا لیکن میک اپ کرنے میں سادگی آ جائے گی. اس کی پرسنالٹی میں ڈیسینسی آ جاتی ہے جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ چیز بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے. لوگ سادہ ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ سے جڑتے ہیں تو سادگی آ جائے گی آپ کے اندر. آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں گے. آپ چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جو لوگوں کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. مطلب یہ تو میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. میری دوستی ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نا مطلب میرے سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں. ایک تو میرے بڑے لوگوں سے میری بڑی دوستی ہوتی ہے. جو عمر میں مجھ سے بڑے، جیسے آنٹیاں ہوتی ہیں نا، ان سے میری بڑی دوستی ہوتی ہے. اور جو ہوتی ہے نا، جیسے میں خود بھی ویسے آنٹی ہوں لیکن ان سے میری بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے. اور دوسرا نا، جو لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں نا ذرا، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی نہیں بلاتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو میری ان سے بھی بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے. اور میں ان کو دیکھ کے پہچان جاتی ہوں کہ بھئی ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کو کوئی ٹینشن ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ بھی. اور یہ بڑا رینڈم ہے کہ میں تھوڑی سی ایکسٹروورٹ ہوں نا، تو میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اگلے بندے کو پہچان جاتی ہوں کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے اور میں اس کو کھل کے بولوں گی آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ، میں ٹھیک کرتی ہوں کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. جو شرمندگی ہے نا، جب ہم علم لیتے ہیں، جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور ہم تدبر کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنا ماضی کیسے گزارا تھا، کتنا غلط گزارا تھا. اور جب ہم غلط چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر ہمیں سیدھی راہ ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ میری اصل راستہ ہے، میں نے اس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں ان کو خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ایک دفعہ آبزرو کرو ایک دفعہ، تاکہ تم کل کو حسرت لے کر دنیا سے نہ جاؤ. کل کو تم کاش لے کر دنیا سے نہ جاؤ. قیامت کے دن آپ کہیں گی، قیامت کے دن گنہگار لوگ کہیں گے، جہنمی یہ کہیں گے کہ کاش میں نے دنیا میں کوئی ایسا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں بن فلاں کو اپنا دوست نہ بناتی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. کاش میں نے اس کو فالو نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوتی. لیکن پتہ ہے اس ٹائم کاش کام نہیں آئے گا. آج آئیں قرآن کے سامنے، آج آبزرو کریں، آج اس قرآن کے اوپر تدبر کرنے کی کوشش کریں اور یقین مانیں اپنے آپ کو آپ کل کی حسرت سے اور کل کے کاش سے بچا لیں گی. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ کا علم، آپ قرآن کا علم آپ کو ہدایت دے گا، آپ کو سیدھی راہ دکھائے گا اور آپ اپنے ماضی پہ شرمندہ ہوں گی اور بہتر سے بہتر انسان بنتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے دیکھیں نا کہ یہاں پہ ایک لیسن ہمیں مل رہا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بندے کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے نا گناہگار لوگوں کو کہ آؤ اور آ کے آپ کیا کرو کہ تو قرآن کو پڑھو، سمجھو اور تمہیں ہدایت مل جائے گی. ہم نا ایک بڑا غلط کام کرتے ہیں جب ہم دین سیکھتے ہیں نا، تو ہم گھر والوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو لمبی لمبی تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم بھی آؤ، فلاں ہو رہا ہے، تم تو اتنی گناہگار ہو، تم تو یہ ہو. عجیب قسم کے ٹونٹ مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھایا ہے کہ نا لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتے. کسی کو دعوت دینی ہو نا تو لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اگلے کے دماغ میں کوسچن مارک کو ابھار دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگلے کے دماغ کے اندر ایک سوالیہ نشان رکھ دو، اگلے کو مجبور کرو کہ وہ خود سرچ کرے. اگلے کے اتنی گہری، اتنی لمیٹڈ اور اتنی ٹو دی پوائنٹ بات کرو کہ اگلے کا دماغ کھل جائے اور وہ اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہو جائے اور وہ سوال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. لوگوں کو اتنے خوبصورت انداز سے ہم نے دعوت دینی ہے
اور ہم نے لوگوں کو دین سے دور نہیں کرنا. ہم نے کہنا صرف ایک دفعہ آ جاؤ. جیسے بچے اگر تجوید شروع کرنے لگے, آپ اسے بولو آپ ایک دفعہ آگے ٹرائی تو کرو, اب دیکھو تو صحیح, اگر نہ مزہ آئے تو نہ کرنا, لیکن آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح. جیسے میں نے اگلے دن آپ کو دعوت دی تھی نماز والی, اس کلاس میں آنے کے ساتھ فاتحہ کی, تو میں نے کیا کہا تھا, ایک دفعہ آ جاؤ, اگلی دفعہ نہ دل کیا تو نہ آنا, ایک دفعہ تو آ جاؤ, ایک دفعہ بلائیں. اور آپ کو پتا ہے اس لیکچر والے دن نا مجھے پتا تھا آج تعداد بہت زیادہ ہوگی اس سیشن میں, مجھے پتا تھا. اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج میرے منہ سے کوئی ایسی بات آپ نے نکلوانی ہے کہ یہ جو عوام پہلی دفعہ آ رہی ہے نا, یہ صحیح ہو کے جائے, یہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی طرف آنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیں. اور وہ سیشن بہت اچھا گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی دعا سے گیا تھا. اور بہت سے لوگوں نے مجھے بعد میں میسج کیا کہ مس ہم نے آج پہلے دن سیشن لیا, ہمیں بہت مزہ آیا, ہم آگے بھی سیشنز لیں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کو دعوت دیں, خوبصورت طریقے سے دعوت دیں, لوگوں کو مجبور نہیں کریں, لوگوں پہ ٹونٹ نہیں ماریں, طنز نہیں کریں, لمبی لمبی تقریریں نہیں باندھیں, سوالیہ نشان لوگوں کے دماغ میں رکھ دیں, اور اس سوال کی تلاش میں وہ پھر دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک دن کا گیم نہیں ہے یہ کنٹینیوسلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اگر ہم نے نہ جوڑا تو ایک چیز جو باقی رہ جائے گی وہ صرف اور صرف حسرت رہ جائے گی, صرف اور صرف حسرت رہ جائے گی, جو ہم واپس لے کے اللہ کے پاس جائیں گے, اور تب حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دنیا کے اس سفر سے رب تک کے سفر تک جو انسان جاتا ہے نا, وہ علم کے ذریعے جاتا ہے. آئیں اللہ کی طرف, قرآن کا علم حاصل کریں. ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ایک فیلڈ ہے قرآن کی, لائک تجوید ہے, قرات ہے, تفسیر ہے, ڈفرینٹ طرح کی ہے نا. کوئی بھی علم لینا شروع کر دیں, اپنے وقت کا اچھا استعمال کرنا شروع کر دیں, آپ اس دنیا کے سفر سے رب کے سفر تک پہنچ جائیں گی. دنیا کا یہ سفر ہے نا, دنیا گزار رہی ہیں, زندگی گزار رہی ہیں, اس دنیا کی زندگی سے آپ رب کی دنیا کے اندر داخل ہو جائیں گی, اور آپ اپنے رب کو پہچاننے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے, آج ہی اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اور اپنے کل کو درست کر لیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں. کیسے؟ خوبصورت انداز سے. کیسے؟ پیار سے, محبت سے, تانے دے کے نہیں, ٹانگ کھینچ کے نہیں, تقریریں کر کے نہیں, تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں, تھوڑی تھوڑی ڈوزز دیتے ہیں, بار بار سوچنے پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. تقریریں نہیں کرنی, ایک سوال اٹھا دینا ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال اٹھا دینا ہے اور اس کو بار بار وقفے سے کہنا ہے, تاکہ وہ بندہ اریٹیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو پھر دین سے جوڑنا. یہاں پر آیت نمبر